हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्ना ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाक़े करबला के अंदर यजीद का किरदार और यजीद के मुताल्लिक़ अहले सुन्नत वल जमात का बुनियादी नज़रिया और अक़ीदा क्या है। तीन बातें अक्सर मुअर्रिख़ीन और इंसान बयान करते हैं यजीद के मुताल्लिक़ कि पहला हदीस बुखारी है अव्वलु जैश यग़ज़ु, कि आपने फरमाया जो मेरा पहला उम्मत का लश्कर समंदर में सफ़र करेगा उसके पिछले गुनाह मग़फ़ूरुन लहुम, माफ़ कर दिए जाएंगे। तो यजीद उस लश्कर के अंदर शामिल था। दूसरा, बाज़ लोग कहते हैं जी वो ताबी है, और तीसरा कि वो कत्ल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में डायरेक्ट मुलव्वस नहीं था। ये तीन बातें करके उसको बरी करने की कोशिश करते हैं, उसको उस जुर्म से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का बुनियादी अकीदा नज़रिया उसके मुताल्लिक ये है कि यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, मलऊन था, और फिर फरमाया कि उसका मुसलमानों के जो सुलहा जमात है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब सहाबी का बेटा होना ये उसकी निजात का जरिया नहीं है कि वो सहाबी का बेटा है, लेकिन हम यजीद की ना इज्जत करते हैं, ना कदर करते हैं, ना उसका दिफा करते हैं, ना उसकी शान को बयान करते हैं, और ना उसकी इज्जत करने का कभी सोच सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो एक तरफ जब आते हैं तो उनके मुकाबले में सारी कायनात जो है उस जमाने की आपके सामने जर्रा भी हैसियत नहीं रखती। उस जमाने की यजीद ना सहाबी है, न ताबिई है, और ना उसको ताबिईन का लक़ब दिया जा सकता है। देखिए, सहाबा के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अस्सहाबी कन नुजूम, कि वो आसमान की सितारों की मानंद हैं। कुरान कहता है कुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊना हसीसहा। मुबअदून फरमाया जो अल्लाह ने हुस्ना का वादा किया है, हुस्ना जन्नत को कहा जाता है। अब सहाबा के लिए सोहबत शर्त है, अमल शर्त नहीं है कि वो तहज्जुद पढ़े इतनी, या इतनी हज करे, या इतनी नमाजें पढ़े तो वो सहाबी होगा। नहीं, सहाबी अल्लाह की अताई मनसब है, इसके लिए खाली दीदारे नबूवत ईमान की हालत में काफी है। उसने हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की कलमा पढ़कर ईमान की हालत में, तो वो सहाबी बन गया, और अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं, और जन्नत उस पर लाजिम है, वाजिब है। लेकिन ताबिई के लिए सोहबत शर्त नहीं है, बल्कि इत्तबा शर्त है कि यजीद इत्तबा करने वाला नहीं था सहाबा का। आप देखिए, शिमर भी तो सहाबा को देखने वाला है। सिनान बिन अनस जो मैन रोल है, करबला का मैन मुजरिम है उस जगह का, जो कत्ले हुसैन का मैन किरदार है और कातिल है बहुत बड़ा, वो भी तो सहाबा को देखने वाला है। उस जमाने के सहाबा जो जिंदा थे, और हुसैन रजी अल्लाह खुद भी सहाबी हैं, और हुसैन रजी अल्लाह को जिन्होंने देखा, अगर आप कहें जी देखने वाला सहाबा को ताबी है, तो फिर हज़रत हुसैन को देखने वाले सारे कूफी लश्कर वाले ताबी हो गए कि हज़रत हुसैन के मुकाबले पे आए लड़ने के लिए, आपको देखा भी सामने। ताबिई उसको कहा जाता है जो सहाबी की इत्तबा करता है, जो पैरवी करता है, गुलामी करता है और नौकरी करता है, तो वो ताबिई हो गया। सहाबी पे भी जन्नत वाजिब, ताबिई पे भी जन्नत वाजिब, सहाबी पे भी जहन्नुम हराम, ताबिई पर भी जहन्नुम हराम।
اب یزید تابعی بھی نہیں ہے، صحابی تو ہے ہی نہیں. ان کے والد، اس کے والد یزید کے والد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. ان کے بارے میں ذرا غلط سوچنا بھی کفر ہے، قرآن سے ثابت ہے. لیکن یزید کی حیثیت ایک تنکے جیسی بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک، ایک تنکے جتنی بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ صحابی ہے نہ وہ تابعی ہے. اتباع کرنے والا صحابہ کی، کسی ایک صحابی کی اس نے اتباع نہیں کی، بلکہ صحابہ کا قاتل ہے. قتل حسین اہل بیت میں مین کردار ہے. تو اب آپ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ وہ تابعی نہیں ہے. دوسری بات، اول جیش بخاری کی حدیث، اس میں لفظ ہے جو پہلا لشکر سمندر میں سفر کرے گا، یزید اس لشکر میں تھا اور بے شک امیر بھی تھا اس لشکر کا. لیکن مغفور لہم کا لفظ تو حاجیوں کے لیے بھی آیا ہے، حاجیوں کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب بعد میں جو گناہ کریں گے وہ معاف تو نہیں ہے نا. یزید کے پچھلے گناہ معاف ہوئے ہیں جو اس لشکر تک اس نے کیے، اور یہ جو قتل حسین ہے اہل بیت ہے، یہ اس کا گناہ اس کے بعد کا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو 100 بار بھی دوزخ میں پھینکا جائے تو شاید کم ہے. اب آپ دیکھیے تیسرا جو ہے کہ یزید کو کافر کہیں گے یا اس کو آپ فاسق کہیں گے. ائمہ اربعہ جو ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، ان میں کچھ ائمہ نے کہا کہ وہ کافر ہے، یعنی اس طرف بھی چلے گئے، لیکن زیادہ تر نے کہا کافر نہیں ہے، فاسق ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. اور جو آدمی کفر میں مر گیا اس پر فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ لعنت آپ کر سکتے ہیں، وہ لعنتی ہے جو کفر پہ مرنا اس کا یقینی ہو. اب یہاں پر جو ہے اس کا کفر پہ مرنے کا کئی روایت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن فاسق تھا. یہ بات کس نے کہی؟ امام شافعی نے. کس نے کہی؟ امام احمد بن حنبل نے، امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے. بلکہ امام شافعی اتنے سخت ہیں اس کے بارے میں، تو آپ تو فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ان کے بیٹے صالح بن احمد کہنے لگے، ابا جان یزید کی تعریف کرنا آپ کیسا سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدًا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. آپ نے فرمایا کیا کوئی بندہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ بات. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. اب مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ، مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح جو ہے آپ ان سے تھوڑا آگے بڑھیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اور پھر ان کے ہم اثر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، پھر اس کے ساتھ دیگر ائمہ جتنے بھی ہیں، اس سے پیچھے آپ چلے جائیں، دیگر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان سب نے اسے فاسق لکھا ہے، بدکار لکھا ہے. بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے لفظ ہی یزید پلید استعمال کیا ہے. پلید ہے وہ، کہ اس کے لیے لفظ ہی ایسا چنا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے اہل سنت کبھی پیار نہیں کر سکتی. بعض لوگ میڈیا میں اس کا دفاع میں یا اس کے بارے میں امیر یزید ہے جی، دیکھیں اس نے قتل تو نہیں کیا. قتل نہیں کیا، حکومت جس کی ہے اور جس کا اقتدار ہے، اور اس کے اقتدار اختیارات حکومت کے زمانے میں کربلا کے اندر اہل بیت کو ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا. تو آپ کا قافلہ کس طرح آیا؟ تو دربار یزید میں، تو یزید نے ایک بھی قاتل کو گرفتار نہیں کیا، پکڑا نہیں، اس پر حد قائم نہیں کی، قصاص نہیں ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ اس کی خاموشی ہی منشا تھی کہ رستے سے دیوار ہٹ جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک بڑی مضبوط آہنی دیوار ہے. پھر یہ میسج ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی کہ آج ہمارے حکمران یہ چیز سوچیں. یزید علم بھی رکھتا تھا، داڑھی بھی پوری رکھتا تھا، پگڑی بھی باندھتا تھا، دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ بھی دیا کرتا تھا،
عید بھی خود پڑھاتا تھا، حج کا خطبہ بھی دیا کرتا تھا، اور لوگوں کی امامت بھی کرتا تھا، ہر چیز کرتا تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے پہ کیوں نکلے؟ آپ بتائیں نا، یہ صفات آج کسی بندے میں ہوں تو آپ اسے ولی وقت مانتے یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا۔ پگڑی وہ باندھتا تھا، داڑھی پوری رکھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، عید پڑھاتا تھا، حج بھی امامت کرتا تھا، خطبہ حج دیتا تھا۔ لیکن کیوں مقابلے پہ حسین نکلے؟ امام غزالی لکھ رہے، ابن جوزی لکھ رہے، ابن تیمیہ لکھ رہے کہ حضرت حسین نے کہا کہ یزید شرابی ہے، یزید تارک الصلاح ہے، نماز دیر سے پڑھتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، شراب پیتا ہے، ناچ گانا دیکھتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو میں ایسے حکمران کے مقابلے پہ نکلنا جہاد اکبر سمجھتا ہوں۔ یہ کام آج ہمارے سارے حکمران کر رہے نہیں کر رہے؟ ہاں بتائیں نا، یزیدی کردار ہے یا نہیں؟ وہ یزید تو مر گیا قبر میں اور جہنم میں چلا گیا، آپ سارے یزید کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آج کوئی حسین ہی نہیں ہے جو میدان میں نکلے۔ شراب عام پی جا رہی ہے، ڈانس آف اور نائٹ کلب ہر گھر بنا ہوا ہے، عوام پہ ظلم ہر جگہ ہو رہا ہے۔ وہ تو پگڑی، ٹوپی، وہ تو امامت، وہ تو خطابت، وہ حج کا خطبہ، سارے کام کر کے بھی ظالم ہے، اور یہاں پہ کوئی سنت چہرے پہ نہیں، شراب سارے پی رہے ہیں، ڈانس سارے دیکھ رہے ہیں، وہی کام ہے یزید والے یا نہیں؟ اور بیٹھ کے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ بھائی تم حسینی نہیں ہو، تم عملاً یزیدی ہو، زبانی حسینی ہو۔ زبانی حسینی نہیں چاہیے، ورنہ زبانی تو کوفی بھی تھے حسینی، لیکن پریکٹیکلی حسینی کوفے والوں نے بلایا، زبانی تو حسینی تھے نا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آج ہمارے حکمران، ہمارے بڑے جو اس وقت سیاست اور ہمارے لیڈ کر رہے ہیں، ہر چیز یزید والی ان کے اندر ہے، لیکن ہم سارے ان پر خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم بھی ووٹ ڈال کے یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ حسینی بنے نا، ان کو بتائیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ بتائیں بھائی یہ ساری خامیاں یزید میں تھی۔ یزید کسی فرد کا نام نہیں ہے، یزید ایک سوچ کا نام ہے۔ قیامت تک یزیدی کردار والے یزید ہیں، حسینی کردار والے حسین ہیں۔ حسین زندہ ہے، یزید مر چکا ہے۔ تو پتہ چلا یزید کا ایک جو برے کارنامے ہیں تین جس کی وجہ سے ہم اسے برا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک ذرہ بھی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ باقی اہل بیت سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ ہم کسی فرد کو نہیں لا سکتے۔ محبت اہل بیت ہے ہی ایسی۔ اب آپ دیکھیے کہ یزید کے تین گندے کارنامے جو ابن خلدون نے لکھے اور امام ابن کثیر البدایہ میں لکھے۔ پہلا گندا کارنامہ قتل حسین ہے، اس سے گندا ہے ہی کوئی نہیں اس کا کام۔ ساری نیکیاں اس کی، کروڑ سال کی عبادت وہ کرنے والا چاہے ہو نا، کروڑ سال کی وہ نیکیاں کرنے والا عابد زاہد کیوں نہ ہو، لیکن قتل حسین پہ جس نے ذرہ بھی رضامندی کا اظہار کیا وہ جہنمی ہے۔ تو ہم اس کی کیوں تعریف کریں، کیوں دفاع کریں؟ اس کی ویلیو کیا ہے؟ صحابہ کا دفاع ہمارا ایمان ہے، ہم صحابہ کے غلام ہیں، یزید کے غلام۔ آپ صحابہ کے غلام ہیں یا نہیں؟ سارے بولے ہے یا نہیں؟ کس کے غلام ہیں؟ یزید کے نہیں، یزید کی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ پہلا اس کا گندا کارنامہ حسین ابن علی اہل بیت رضوان اللہ کے قاتل۔ دوسرا واقع حرہ، مدینے پہ حملہ کرنا، 3 دن تک قتل عام کرنا۔ تیسرا بیت اللہ پر سنگ باری کرنا۔ یہ 3 گندے کارنامے جس کے نامہ اعمال میں ہوں تو آپ اس کا دفاع کبھی نہ کریں، اس کی شان کے بارے میں سوچیں بھی نہیں۔ اور ہم ویسے بھی صرف جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے صحابہ ہیں ان کا دفاع کریں۔ اور یزید وہ انسان ہے
جس نے بدبختی اپنے نامہ اعمال میں خود لکھی ہے، اور جب مرا ہے تو آج بھی جا کر دیکھیں کہ حضرت حسین کا روزہ چمک رہا ہے، کربلا میں چمک رہا ہے نا۔ لیکن آپ پوچھیں کہ حضرت حسین کی اکیلی قبر نہیں ہے، کربلا میں حسین کی رضی اللہ کی اکیلی قبر، 3 قبریں ہیں، 3 قبریں۔ نانا کی بھی مدینے میں 3 قبریں ہیں نا، روزہ رسول پہ کتنی قبریں ہیں؟ حسین رضی اللہ کے ساتھ بھی کتنی قبریں ہیں ٹوٹل؟ 3۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ حضرت حسین کی قبر کے ساتھ پوچھیں جا کر یہ 2 قبریں کس کی ہیں؟ تاریخ والے بتائیں گے، ہر بچہ عراق کا بتائے گا کہ یہ مولا علی کے بیٹوں کی قبریں ہیں، حسین رضی اللہ کے بھائیوں کی قبریں ہیں جو حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، لیکن نام بتانے سے ہچکچائیں گے۔ کیوں کہ روزہ رسول پہ جو 2 قبریں ہیں، ایک نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر، اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حسین ابن علی کے ساتھ بھی 2 قبریں ہیں، ابو بکر بن علی، عمر بن علی کی۔ نام نہیں بتائیں گے، اندر کچھ ہے نا ان کے کہ نام بتاؤ نا، 2 قبریں کس کی ہیں؟ حسین کا روزہ چمک رہا ہے، یزید کی قبر کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا پتہ ہے مسفلہ دمشق میں جہاں جانور گندگی کرتے ہیں وہیں ڈھیروں میں اس کی قبر ہے۔ آج اس کی قبر پہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اور دنیا کے کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ 14 بیٹے تھے اس کے، خالد بن ولید یزید اور معاویہ بن یزید۔ معاویہ بن یزید بعد میں بنا، چند مہینوں کے بعد یہ مر گیا، جب اسے پیٹ کی بیماری پیدا ہوئی کلنج کی، اسی میں تڑپ کے مر گیا۔ تو وہ 6 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلا بیٹا۔ کہا آپ کیوں نہیں بیٹھتے تخت پہ؟ کہا جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون بہ رہا ہو اس تخت پہ بیٹھ کے میں اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ میں تخت یہ نہیں لوں گا، تخت ہی چھوڑ دیا۔ ہدایت دینے پہ اللہ آئے بیٹے کو دی۔ آج پوری دنیا کے اہل تشیع یزید کے بیٹے کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر اس کے بیٹے کی اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ اس نے باپ کو غلط کہا، تو یزید کا والد بھی تو معاویہ تھے جن کو رسول اللہ نے صحابی کہا ہے، تو اس لیے غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ تو نام حسین کا زندہ ہے، آپ کا نام زندہ رہے گا۔ یزید مردہ تھا، مردہ ہے، مردہ رہے گا۔ افضل ہے کل جہاں میں، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔